दोस्तों, जब क़यामत की छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत आना शुरू हो जाएगी। क़यामत की इब्तदा नफ़रे सूर से होगी, जिसके बारे में इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के 4 मुक़द्दर फ़रिश्तों में से हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर मुँह में लिए पेशानी झुकाए कान अल्लाह ताला के हुक्म पर लगाए हुए हैं। जैसे ही अल्लाह पाक हुक्म देंगे तो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे और क़यामत का आगाज़ शुरू हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक ये जुम्मे का दिन होगा। लोग अपने कामों में मशगूल होंगे। अचानक मशरिक से लेकर मगरिब के तमाम लोग एक लंबी आवाज़ सुनेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती जाएगी। उस नामालूम आवाज़ की हौलनाकी और सख्ती की वजह से लोगों के दिलों में डर और बेचैनी पैदा होना शुरू हो जाएगी। जब ये सूर की आवाज़ बिजली की कड़क की तरह शिद्दत इख्तियार करेगी तब लोग मरना शुरू हो जाएंगे। जो आदमी जहाँ होगा वहीं गिर पड़ेगा। जैसे जैसे सूरह इसराफील बुलंद होगी वैसे वैसे निज़ाम कायनात धर्म बरम होने लगेगी। ज़मीन आंधी में हिचकोले खाने वाली किंदील की तरह ज़लज़लों की ज़ब्त में आ जाएगी। पहाड़ गर्दो गुबार बनकर उड़ने लगेंगे। समंदरों में आग भड़क उठेगी और आसमान फट जाएगा। सूरज, चाँद और सितारे भी बेनूर हो जाएंगे। तमाम ज़मीनी मखलूक, आसमान, इंसान, जानवर, परिंदे, कीड़े, जीन और यहाँ तक के फरिश्ते फना हो जाएंगे। हत्ता कि मलकुल मौत भी अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर देगी। हर जान बेजान चीज़ फना हो जाएगी, सिवाय अल्लाह वहदहु ला शरीक लह की ज़ात बाकी रहेगी। अल्लाह का ये इरशाद मुबारक पूरा हो जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबकी वजहु रब्बका ज़ुल जलाली वल इकराम, के हर चीज़ जो इस ज़मीन पर है वो फ़ना होने वाली है और सिर्फ तेरे रब ज़ुल जलाल की ज़ात बाकी रहने वाली है। जब हर चीज़ फ़ना हो जाएगी तो अल्लाह पाक ऐलान फरमाएंगे कि ऐनल जब्बारु ऐनल मुतकब्बिरु, दुनिया में जब्बार बनने वाले कहाँ हैं? दुनिया में मुतकब्बिर बनने वाले कहाँ हैं? दुनिया में जुल्म करने वाले कहाँ हैं? आज के रोज़ बादशाहत किसकी है? तवील सन्नाटे के बाद जब हू का आलम होगा फिर अल्लाह पाक खुद ही उस सवाल का जवाब इरशाद फरमाएंगे कि बादशाहत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। मैं हूँ बादशाह। कहाँ है दुनिया के जब्बार मुतकब्बिर? कहाँ है जो जुल्म किया करते थे? फिर एक तवील मुद्दत जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है वो सुकून और सन्नाटे में गुजर जाएगी। फिर जब अल्लाह ताला चाहेंगे सिरे से आसमान, ज़मीन और फरिश्तों को पैदा फरमाएंगे। नए ज़मीन में बिल्डिंगें, पहाड़, दरख्तों और पानी का नामो निशान तक ना होगा, बल्कि वो सफ़ेद चटियाल मैदान होगी जो रब के नूर से खूब रोशन होगी। इंसानों को दोबारा पैदा करने के लिए आसमान से एक बारिश नाजिल होगी जिसके नतीजे में हर इंसान की रील की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार होगा। फिर उस पर गोश्त पोश भी चढ़ा दिया जाएगा। जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम को दूसरी दफ़ा सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा। तमाम इंसान नंगे पाँव, नंगे बदन बेखतना खड़े हो जाएंगे और अल्लाह ताला का ये फरमान भी पूरा हो जाएगा कि तुम लोग फ़र्दन फ़र्दन हमारे पास हाजिर होंगे जिस तरह हमने तुम्हें पहली दफ़ा पैदा किया था। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से उठेंगे, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और फिर तमाम अंबिया, शुहदा, स्वालिहा, फज़ला और अहले ईमान उठेंगे। फिर कुफ़ार, फुज्जार और फिर काफिर मुशरिकीन कब्रों से उठेंगे। सब अपने अहले ईमान के मुताबिक उठेंगे। कोई अंधा, कोई बहरा, कोई चूटी की शक्ल और कोई लंगड़ा और कोई सर के बल उठेगा। काफिर अपनी ज़िंदगी के मनाजिर देखकर शदीद खौफ और दहशत कैफियत में मुब्तला होगा। आंखें पत्थर आई होंगी, दिल कांप रहे होंगे, कलेजे मुंह को आए होंगे। कोई भी कौसर और मददगार ना होगा, ना कोई एक दूसरे की तरफ देखने वाला होगा और अहले ईमान भी अपने ईमान के साथ उठाए जाएंगे और शहीद अपनी कब्रों से ताज़ा खून बहते हुए उठाए जाएंगे और हालात एहराम में फौत होने वाले कब्र से तकबीर कहते हुए उठाए जाएंगे। अहले ईमान को कुफ़ार की तरह खौफ ना होगा। कब्रों से उठते ही हर इंसान पर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे जो उसे हश्र मैदान तक पहुंचा देंगे। याद रहे कि मुल्क शाम का इलाका मैदान हशर होगा। लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठाकर वहीं पहुंचना होगा। कुफ़ार में से जो लोग अपनी कब्र से अंधे उठेंगे वो ठोकरें खाते खाते महशर मैदान पहुंचेंगे। जो लोग चूटी के जिस्म में उठेंगे वो पाँवों में कुचलते और रोंदे मैदान महशर पहुंचेंगे और जो लोग सर के बल उठेंगे वो जिल्लत और रुसवाई के साथ महशर मैदान पहुंचेंगे। और कुछ काफिरों को आँख हाँप कर मैदान हशर में ले जाएगी और वो जब रुकेंगे तो आँख खुद ब खुद रुक जाएगी और जहाँ चलेंगे आँख भी उनके साथ चलेगी।
ہوگی، اور اہل ایمان یعنی مسلمان بھی اپنے اپنے اعمالوں کے مطابق میدان حشر میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل میدان حشر پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹ پر سوار ہو کر پہنچیں گے، کوئی ایک اونٹ پر اکیلا جائے گا، کوئی 2 اونٹ پر جائے گا، کوئی 3 پر، اور کوئی 10 کے ساتھ بھی میدان حشر پہنچے گا، اور سب چپ چاپ ڈر میں لپٹے ایک سمت میدان حشر میں پہنچیں گے۔ کسی کو اونچی سانس لینے کی بھی اجازت نہ ہوگی، سب کو یہ ڈر ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آج امتحان زندگی ہے، آج میرے اعمال مجھے دیے جائیں گے۔ جب سب میدان میں جمع ہو جائیں گے، اعلان کیا جائے گا کہ مجرموں کو آج کے روز تم نیک لوگوں سے دور ہو جاؤ۔ سب لوگ الگ الگ گروہ میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورج کو پوجنے والا گروہ الگ ہوگا، چاند ستاروں کو پوجنے والا گروہ الگ ہوگا، بتوں کو پوجنے والا گروہ الگ ہوگا، آنکھ کو پوجنے والا گروہ الگ ہوگا، قبروں کو پوجنے والا گروہ الگ ہوگا، منافقوں کا گروہ الگ ہوگا، مرتدوں کا گروہ الگ ہوگا، منافقوں کے گروہ کی ایک طرف، دوسری طرف ایمان والوں کا گروہ ہوگا، وہ بھی اعمال کے مطابق الگ الگ گروہ میں ہوں گے۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے، سورج سر پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہوگا، دور دور کوئی سایہ نہ ہوگا، لوگ اعمال کے مطابق پسینوں میں تر ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا، بھوک پیاس اور گرمی کی شدت کے لیے 50,000 سال کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں مصیبت سے نجات دے، چاہے جہنم میں بھیج دے۔ یاد رکھیں اس وقت زمین کا درجہ حرارت آج کی گرمی سے 9 کروڑ سے زیادہ ہوگا۔ پھر لوگ لاچار ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم سے کہیں گے اے آدم، آپ کو تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ہماری اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ ہمیں حشر سے نجات عطا کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ کی ایک نافرمانی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنی ذات کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا، تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ پھر لوگ بھاگے بھاگے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ اللہ آج اس قدر غصے میں ہے، ایسا آج تک نہ ہوا نہ ہوگا، میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی، مجھے اپنی فکر ہے، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ آج اس طرح غصے میں ہے، نہ وہ اس طرح پہلے ہوا نہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں آج تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی منع کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے۔ آخر میں لوگ لاچار ہو کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کے تمام اگلے پیچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیں کہ اللہ ہمیں محشر کے میدان سے بچائے، ہمارے حساب و کتاب کا آغاز جلدی فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں، آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود پر لے جایا جائے گا، عرش الہی کے نیچے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حمد اور ثنا کریں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ جب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نفسا نفسی میں ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب غصہ کم ہوگا تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ اے محمد سر اٹھاؤ، سوال پوچھو جواب دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے واپس حشر کے میدان میں تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ میدان حشر میں نزول اجل فرمائے گا، فرشتے زمین کے دوروں نزدیک کناروں پر صفے بنائے کھڑے ہوں گے، اور 8 فرشتوں نے اللہ کا عرش تھام رکھا ہوگا، ملائکہ انبیاء صلحاء کو بطور گواہ بنایا جائے گا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ لوگوں میں ان کے نام اعمال
اعمال تقسیم کریں۔ اہل ایمان کو سامنے سے اور دائیں ہاتھ میں اعمال دیا جائے گا، اور بعد کفاروں اور کافروں مشرکوں کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں اعمال دیا جائے گا۔ جب نام اعمال پر نظر ڈالتے ہی اس کی ساری زندگی پیش ہو جائے گی، ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اہل ایمان کے روشن چہرے اور روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنے نامہ اعمال دکھائیں گے۔ کفار اور مشرک اور ڈر جائیں گے اپنے اعمال دیکھ کر، ذلت ان کے چہرے پر چھا جائے گی، اور وہ اپنے ہاتھ چبائے کہیں گے کہ کاش میں اپنے نامہ اعمال نہ دیکھتا، مجھے نامہ اعمال ہی نہ دیا جاتا۔ سب کہیں گے کہ یہ کیسے عجیب اعمال ہیں جس میں چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا اعمال باریکی سے لکھا ہے۔ ہائے ہماری کم بختی، کاش میں نیک اعمال کر لیتا۔ اللہ جس سے چاہے گا اس سے سوال کیا جائے گا۔ بت پرستوں سے ان کی بت پرستی کا سوال ہوگا، ظالموں سے اس کے کیے گئے ظلم کا سوال ہوگا، منافقوں سے اس کی منافقت کا سوال ہوگا۔ یہ سب پہلے انکار کریں گے اور اللہ کی قسم کھائیں گے، لیکن اللہ بطور گواہ کرامن کاتبین کو بلائے گا، پھر انبیاء سے گواہی لے گا، پھر صلحاء سے گواہی لے گا، پھر وہ آخرکار اپنا جرم قبول کریں گے، اور پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ اور نیک لوگوں سے سوال و جواب کا انداز بالکل مختلف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومن آدمی کو اپنے پاس بلائے گا، اس پر اپنا دامن رحمت ڈالے گا، پھر انہیں سوال کرے گا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ مومن عرض کرے گا، ہاں اللہ کیا تھا، اے اللہ مجھ سے اس وقت خطا ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ اس سے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کرے گا۔ مومن ہاں کرتا جائے گا اور سوچے گا اب تو وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا اور آج بھی ڈالوں گا، کیونکہ تو دنیا میں لوگوں کے اعمالوں پہ پردہ ڈالتا تھا۔ اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر انبیاء کی قوموں سے بھی سوال ہوگا، حضرت عیسیٰ کی قوم سے سوال ہوگا، حضرت لوط کی قوم سے سوال ہوگا۔ سب اپنے جرم قبول کرتے جائیں گے اور انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ جرم ثابت ہونے کے بعد سب عرض کریں گے، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دے، ہم ضرور نیک اعمال کریں گے۔ اللہ پاک صاف منع فرما دیں گے، آج صرف حساب کا دن ہے اور اب تمہیں اپنی کرتوتوں کو ہمیشہ ہمیشہ مزہ چکنا ہوگا۔ اور بھی چیزوں کا ادھر حساب لیا جائے گا، پھر میزان لگایا جائے گا جس میں نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ مومن کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اور ایک نیکی بھی انسان کا فیصلہ کرے گی کہ وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں۔ اگر ایک نیکی اچھائی کی کم ہو گئی، وہ اپنے ماں کے پیچھے بھاگے گا لینے، وہ اپنے باپ کے پیچھے بھاگے گا، کوئی دینے والا نہ ہوگا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میزان میں کھڑے ہو کے اس کا بھیجا درود پاک اس پلڑے پہ رکھیں گے، وہاں گناہوں کی 9 کتابیں، وہاں آپ کا بھیجا ایک درود پاک، اچھے اعمال کا پلڑا نیچے ہو جائے گا اور اس بندے کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں کا بیٹا فلاں جہنم میں گیا ہے، فلاں کا بیٹا فلاں جنت میں جا رہا ہے۔ پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سجدہ ریز ہو کر سفارش کریں گے، اے اللہ میں جب تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک میرے امتی نہ جائیں گے، سفارش کرتے جائیں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا، اے محمد رائے کے دانے کے برابر بھی جس کے ثواب ہیں اسے جاؤ لے کر آ جاؤ اور جنت میں بھیج دو۔ پھر حضور سفارش کریں گے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اسے بھی نکال کر جنت میں بھیج دو۔